बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आपको मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से, पूरे ग्रुप की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक हो। और मुझे यकीन है कि आप इस ईद को एंजॉय भी कर रहे होंगे और आने वाली ईदें जो होंगी उनको भी आप इसी तरह एंजॉय करेंगे। हमारा शो आज थोड़ा सा डिफरेंट है और पाकिस्तान की जो टेलीविजन है और प्राइवेट टेलीविजन चैनल्स हैं उनके अंदर खवातीन, पहली बात तो ये कि इंतहाई कम है, जो ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन जो हैं उन्होंने कमाल कर दिया है। और आज का शो जो है खवातीन एंकर्स के साथ है और मैं आपको ये बताऊंगा कि कितनी टफ जिंदगी इनकी और किस तरह ये, मैं ये नहीं कहूंगा कि मर्दाना वार बल्कि जनाना वार ये टेलीविजन शोज कर रही हैं। और हर बार जब इनका शो देखा जाता है तो मेरे जैसे जो थोड़े से बुजुर्ग हो गए उनको बड़ी शर्म आती है कि कितने अच्छे शो कर रही है ये, और इतनी टफ जिंदगी के अंदर, इतने टफ सोसाइटी के अंदर ये इतना परफॉर्म कर रही है। तो अब आपको इनकी कहानियां भी सुनाएंगे और उसके बाद बहुत सारे वाकयात ऐसे होते हैं जो टेलीविजन पे नजर नहीं आते, लेकिन उसके बाद बहुत कुछ हो जाता है। जैसे कि हमारे शोज में जब ये तशरीफ लाई तो उन्होंने कहा कि ये वही सेट है जिसके ऊपर 2-4 लोगों को फेंटा पड़ चुका है। तो मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई, कितना बदनाम हो गया ये सेट। बहरहाल मैं तारफ आपका करवाता हूँ। गरीदा फारूकी साहब हैं, किरण नाज साहब हैं और अनीका निसार साहब हैं, और आप तीनों को अच्छी तरह जानते हैं। लिहाजा मेरी समझ है कि किसी तारफ की मुताज हैं और मैं तारफ करवाऊंगा तो ये आपसे मुतारफ होंगे। इनकी तरफ जाने से पहले एक छोटा सा वाकया आपको सुनाता हूँ। ये जो हमारे शोज होते हैं इसके अंदर मेहमान आते हैं और अमूमन जब मेहमान आते हैं तो उससे पहले एक मेकअप रूम है, सबसे पहले वहां जाते हैं और उसके बाद मेरे जैसा काला कलोटा बंदा भी थोड़ा सा चमकदार सा बन के ना यहाँ स्क्रीन के ऊपर बैठ जाता है। एक बार इस तरह हुआ कि गेस्ट मेरे पास 3 थे, जैसे होते ना कागज है इसके ऊपर गेस्टों के नाम लिखे होते, तो 3 लोगों के नाम थे और मैंने जब देखा तो वहां 4 बंदे बैठे हुए थे। अब बड़ी मुझे हैरत हुई कि बंदे 4 हैं और यहाँ पे 3 हैं। अब एक जो चौथा आदमी था मुझे समझ नहीं आ रही थी कि कौन है, और अब मैं ज़ाहिर इशारा कर रहा हूँ अंदर, उनको भी नहीं पता था ये कौन है। अब समझ नहीं आ रही थी, शो स्टार्ट हो रहा था, शो था लाइव, पहली बात तो ये लाइव था और 2-4 मिनट रह गए थे। तो मैंने उनसे पूछा जी कि आपको किस नाम से मुतारफ करवाया जाए, तो उन्होंने अपना नाम बताया। अब समझ नहीं आ रहा था कि ये इनका तारफ तो हो गया, हैं कौन। तो मैंने पूछा जी किस सियासी जमात से हैं आप, कहते जी मैं तो किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं। तो मैंने कहा जी आप यहाँ कैसे पहुंचे, उन्होंने कहा जी मैं तो इनका गेस्ट हूँ, जो साथ दूसरा गेस्ट बैठा हुआ था ना, उन्होंने कहा जी मैं इनके साथ आया हूँ। ये मेकअप रूम में चले गए, इन्होंने मेकअप करवाया, मैं भी वहां बैठ गया, मेरा भी मेकअप कर दिया उन्होंने, वो भी आ गए तो मैं भी आपके साथ आ गया, चौथी कुर्सी पड़ी हुई थी, मैं यहाँ बैठ गया और वो बड़ी मुश्किल से मैंने उनको निकाला और उसके बाद शो स्टार्ट हो गया। तो ऐसे वाकयात टेलीविजन स्क्रीनों पर बहुत ज्यादा होते रहते हैं। तो जनाब आपके साथ भी कोई ऐसा वाकया हुआ गरीदा साहब? अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत ईद मुबारक। आपका शुक्रिया। सबसे पहला वही सवाल है जो किरण नाज से आपने प्रोग्राम शुरू होने से पहले आपसे किया था ना कि क्या ये वही सेट है? बड़ा बदकिस्मत सेट है जी। इस पे 2 जंगें हो चुकी हैं, एक पहले जंग हुई, तीसरी वर्ल्ड वॉर रह गई है होने के लिए, हुई बाकी तीसरी के लिए मैं खौफजदा हूं जी, बस और क्या हो सकता है। अच्छा, ऐसे वाकयात सिर्फ जावेद चौधरी के सेट पर क्यों होते हैं? जैसे अभी आपने सुनाया कि 4 लोग बैठ गए, वो कहते हैं बदनसीब हो ना बंदा तो ऊंट पे भी बैठा हो तो उसको कुत्ता लड़ जाता है और कुछ नहीं। इस पे नो कमेंट्स फर्दर। लेकिन सवाल आपका क्या था? सवाल सिंपल है कि आपके साथ भी कोई ऐसा वाकया हुआ जो नहीं हुआ? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ ऐसे कोई वाकयात नहीं हुए। बड़ा लीनियर किस्म का मेरा करियर रहा है, इस तरह के फनी वाकयात कभी भी नहीं हुए। किरण नाज के पास बता बहुत से ऐसे फनी वाकयात हैं, मतलब जितने गेस्ट बुलाते हैं उतने ही गेस्ट बैठते हैं, चाहे 3 हो, चाहे 2 हो, चाहे 1 हो, कभी किसी का एक्स्ट्रा स्टाफ, एक्स्ट्रा गेस्ट आकर बैठा नहीं है। खुश नसीबी कोई हमारी साथ ही है लेकिन वैसे इनायत आपके साथ शो को तकरीबन 16.5 साल हो गए जी। जब इतना अरसा हो तो कुछ ना कुछ होता ही रहता है, कुछ जलजले आ जाते हैं, तूफान आ जाते हैं। यहाँ पे कई बार ये सारी छतें हिली, ऐसा लगा नीचे गिरने लगी। अभी तो आप लोग आई थिंक ये 1st या 2nd फ्लोर है जहाँ पर आप लोग काम कर रहे होते हैं। हम लोग समा पर थे कराची में तो 17 स्टोरी, 16, 17 स्टोरी। तो कराची में शाज़ो नादरी जलजला आता था, जब जलजला आता था तो 16वें 17वें फ्लोर पे आप अल्लाह के और भी नजदीक हो जाते हैं। सही बात। एक बार जो पूरी बिल्डिंग झूलती थी ना जब, ओहो एक बार जलजला है 2-3 दफा जी, और कागज के गत्ते की तरह फिर वो 16-17 मंजरा इमारत। एक बार जलजला आया और गेस्ट चले गए जी, मैं ये भी लाइव था, मैं अकेला रह गया। उसके बाद उन्होंने कहा जी आप बड़े बहादुर है। मैंने कहा मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं थी उठने की, हम तो सत्ता तारी हो गए, गेस्ट गायब हो गए, सारे गायब हो गए, मैं फंस गया अकेला यहाँ पे। आपको उस जल्जले की फिक्र होगी जो आपके सर पे आ गई कि मेरे गेस्ट चले गए, कि मेरे गेस्ट चले गए, मैं क्या करूंगा। किरण साहब आपकी साथ को जिंदगी में कोई दिलचस्प किस्म का वाकया अगर हुआ? सबसे पहले तो आपका बेहद शुक्रिया, आपने ईद के मौके पर याद किया, और सबसे इम्पोर्टेंट ये कि जिस खूबसूरती से आपने तारुफ करवाया है, तो मेरे जैसे एंकर्स तो आपको देख देख कर, आपको पढ़ पढ़ के
بڑا کچھ سیکھا ہے ہم نے. نہیں آپ بچپن سے کہہ لیں چلے, یہ بھی کمپلیمنٹ لے لیتی ہوں میں. تو آپ کو دیکھ دیکھ کے بڑا سیکھا ہے. آج بھی آپ کے کالمز پڑھ رہے ہوتے ہیں, آپ کے ویلاگز دیکھ رہے ہوتے ہیں, آپ کے پروگرامز میں سے بھی کچھ نہ کچھ لڑائیاں جھگڑے وغیرہ آ ہی جاتے ہیں سامنے. جہاں تک آپ کی پہلے میں زلزلے والی آپ کو بات بتاتی ہوں, یہ پھر میں اتنی زیادہ وہ شاک پروف ٹائپ کی ہو گئی نا جب میں اسلام آباد آئی تو, کیونکہ وہ کراچی میں تو ایک دفعہ آئے تھے, وہ 2-3 دفعہ ایک ساتھ آئے تھے, اوپر نیچے زلزلے آئے تھے. پھر جب میں اسلام آباد شفٹ ہوئی تو یہاں پر بھی آج سے 2 سال پہلے اچانک وہ زلزلے آنا شروع ہو گئے تھے تھوڑے. جب ایک دفعہ ایسا جی میں شفٹ ہوئی تو اس کے بعد تو زلزلے آنا شروع ہو گئے. اسلام آباد نے مجھے ایسے ویلکم کیا ہل کے. تو ایک دفعہ زلزلہ آیا, دوسری دفعہ زلزلہ آیا کہ میرا صوفہ آگے پیچھے ہو گیا, تیسری دفعہ زلزلہ آیا, پھر چوتھی دفعہ میں سو رہی تھی اور میرے سینسز شاید زیادہ کام کرتے ہیں زلزلے کے حوالے سے. تو میں جاگی اور میں نے محسوس کیا کہ میرا بیڈ جو ہے نا ہل رہا ہے. ابھی مجھے غصہ آیا, میں نے خود ہی بند ہو جائے گا, اس کے بعد میں دوبارہ سو گئی. کمال ہے. تو یہ زلزلے یہ والی سچویشن جو آپ سیٹ کے بارے میں پوچھ رہے ہیں, تو بھی میں ریسنٹلی ابھی میں نے کہیں اور بھی ویسے یہ والا قصہ سنایا تھا آپ کو, تو وہ یاد بھی ہوگا, وہ سرینا ولیمز والا. ہاں ابھی ایک بڑا ریسنٹ ہوا ہے لائیو شو میں, ہم بات کر رہے تھے اور اس دوران ایک اور شخصیت بیٹھی ہوئی تھی ہمارے ساتھ, تو وہ فلو میں بات کر رہے تھے سرینا صاحبہ کے حوالے سے, اور کہتے ہیں کہ دیکھیں کتنی بہترین خاتون ہے سرینا ولیمز صاحبہ. تو اچانک میرا ایک سانس اوپر ہوا اور ایک سانس نیچے ہوا, ان کا بھی جی وہ ولیم نہیں تھی نا. تو پھر اس کے بعد میں نے ان کو لائیو شو میں ہی اشارہ کیا, اور جو ان کا ایک خوبصورت فلو تھا, وہ بڑے زبردست طریقے سے بات کر رہے تھے, ان کا وہ فلو ٹوٹ گیا, اور پھر ان کی میری تو اوپر نیچے سانس ہوئی تھی, ان کی سانس رک گئی. اور پھر وہ باقی تمام جو گیسٹ بیٹھے ہوئے تھے, پھر ہم سب سے ہمارا ہنسی کا فلو جو آیا وہ کنٹرول نہیں ہو پایا, تو پھر مجھے بریک لینا پڑا. بہت سارے واقعات ہیں جو ہوتے ہیں لائیو شوز میں. سارے واقعات میں سن چکی ہوں, سب میں جانتی ہوں, کیونکہ ہم ہر پروگرام میں اکٹھے رہتے ہیں. ہم پیکج ڈیل ہیں, ہم پیکج ڈیل, رب نے بنا دی جوڑی ہے. میں اور ایسا پیکج ڈیل ہے. ایسا کوئی واقعہ آنیسٹلی اسپیکنگ جاوید صاحب نہیں آیا جس کے اندر امبیرسمنٹ فیس کرنا پڑی ہو؟ ٹرائی زندگی آپ کی. کوئی امبیرسمنٹ والا واقعہ الحمدللہ ابھی تک نہیں آیا. اٹس بین مور دین اے ڈیکیڈ اینڈ اے ہاف ناؤ. لیکن ایسا ضرور ہے کہ میں نے خود, کیونکہ کراچی میں آؤٹ ڈور شوز بھی کیے ہیں, اور وہاں ایسے واقعات ضرور ہوئے جنہوں نے مجھے زندگی میں کافی تبدیل کر دیے. کیونکہ کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جو کہ آپ دیکھتے ہیں, ہنستے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں, اور کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جو کہ آپ کی ذہن پہ نقش ہو جاتے ہیں, اور پھر وہ آپ کو ایسے تبدیل کرتے ہیں کہ اس کے بعد آپ کو ریئلائز ہوتا ہے کہ یہ زندگی کتنی ٹیمپرری سی چیز ہے, اور اس کو اسی طریقے سے گزارنا چاہیے. ون شوڈ ناٹ ٹیک دیم سیلفز ٹو سیریسلی. اتنا سیریسلی نہ لیں کہ دوسروں کو چھوٹا دکھانے کی کوشش کریں اور اپنے آپ کو بڑا کرنے کی کوشش کریں. یہ میں ہمیشہ ہر بار یہ بات بولتی ہوں, کیونکہ اسپیشلی جب وہ بلدیہ ٹاؤن والا سانحہ ہوا, اور اس ٹائم پر جو لاشیں میں نے خود باہر آتے ہوئے دیکھی, وہاں پہ تھی, میں وہاں پہ تھی, اور اس کے بعد پھر اس بلڈنگ, وہ بلڈنگ اتنی مخدوش ہو چکی تھی کہ اس بلڈنگ میں آپ اس کی سیڑھیوں سے نہیں جا سکتے تھے. تو باقاعدہ دوسری بلڈنگ سے تختہ لگا کر اس بلڈنگ تک پہنچنا, اور اس بلڈنگ کے اوپر چھلانگ نہیں آپ لگا سکتے تھے, آہستہ اپنا قدم رکھنا ہے تاکہ وہ بلڈنگ گر نہ جائے, منہدم ہی نہ ہو جائے کمپلیٹلی. سو اس طرح کے کچھ واقعات ہوتے ہیں جو کہ آپ کو اس فیلڈ کے پارٹ اینڈ پارسل ملتے ہیں, اسپیشلی اگر آپ نے کراچی جیسے شہر کے اندر سوشل شوز کی ہوں, بیکاز آپ کو اتنی درد بھری کہانیاں بھی ملتی ہیں اور اتنی ہیپی اینڈنگز بھی نظر آ رہی ہوتی ہیں لوگوں کی, کہ آپ کو نظر آتا ہے کہ زندگی اسی اتار چڑھاؤ کا نام ہے, اور کیونکہ اسی اتار چڑھاؤ کا نام ہے اسی لیے اپنے آپ کو اسی زاویے میں رکھتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے. بس یہ لائف یہی ہے نا, اس کے شیڈز ہیں نا. ہمارے جو ایموشنز ہیں 28 ایموشنز ہیں, اور یہ روزانہ 24 گھنٹے اسٹرائک کرتے رہتے ہیں, ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا. تو آپ یہ سمجھے 28 مرتبہ تو انسان کے ایموشنز چینج ہوتے ہیں روزانہ. تو اس کے اندر بعض اوقات یہ ہوتا ہے باہر سے کوئی واقعہ ہو جاتا ہے جو آپ کو ڈسٹرب کر دیتا ہے, بعض اوقات اندر سے ایک واقعہ آتا ہے اور وہ آپ کو خوش کر دیتا ہے. یہ عجیب سی کہانی ہے ویسے زندگی کی. چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. انیکا صاحب یہ فرمائیے آپ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ کیا بچپن سے جرنلسٹ بننا چاہتی تھی اور اس کے بعد آپ کا خواب پورا ہو گیا, بڑا ہو کے کیا بنا گیا؟ آپ نے ایک ایسا سوال پوچھا ہے جو کہ میرے لیے اپنے لیے بڑا سرپرائزنگ تھا, اس لیے کیونکہ میں نے جرنلزم نہیں چوز کی تھی, جرنلزم نے مجھے چوز کیا تھا. اچھا جی, کیسے؟ میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ, کیلکولیٹر پہ کام کرنے والی, اپنی فائنانس کی تگڑی نالج لے کرنا وہ والے کام کرنے والی, بٹ ڈیبیٹر تھی, ہمیشہ سے ڈیبیٹر تھی. تقریریں کرنے کا شوق تھا آپ کو؟ تقریریں کرنے کا شوق تھا, مناظرے کرنے کا شوق تھا. اچھا جی. ان کی بیسز کے اوپر تاثیر صاحب حیات تھے, اور تاثیر صاحب کے سامنے میں نے ایک ڈیبیٹ کی تھی, سلمان تاثیر صاحب, اور انہوں نے مجھے اس ٹائم پر بولا تھا کہ آپ میڈیا کے لیے بنیے.
میں نے کہا میں اپنے کام سے کام رکھنے والی بندی ہوں, میں اس طرح سے ہر جگہ جا کر خبر لینا میری عادت نہیں ہے. تو واز لائک نہیں, آپ بولنے اور جس طریقے سے آپ کا بات کرنے کا انداز ہے اور اپنے ایکسپریشن کی بیسس کے اوپر آپ میڈیا کے لیے بنیے, آپ آج میری بات لکھ لیں. خیر وہ بات چلتی رہی, ان سے کانٹیکٹ بھی رہا, ان کے کچھ فیملی ممبرز بھی تھے. الٹیمیٹلی انہوں نے مجھے کہا کہ فائنانس کا شو, ان کا چینل فائنانس کا چینل تھا, بزنس کلاس تھا. سو الٹیمیٹلی میں وہاں سے میں نے آغاز کیا, اور 6 مہینے بھی نہیں گزرے تھے کہ ڈان نیوز نے بلا لیا. پھر اس کے بعد ہم سوشل شو. آپ کی آواز بڑی تگڑی ہے, اس کی انرجی ہے نا, شاید میرا خیال ہے سلمان صاحب کو اس وجہ سے محسوس ہوا. بالکل سر. آواز کے ساتھ ساتھ تھوڑی عقل ہونا بھی ضروری ہوتا ہے اس فیلڈ کے لیے, تھوڑی چاہیے ہوتی ہے نا. میرا نہیں خیال اسکوبی کی ضرورت ہے. اب میں آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرتے ویسے. اچھا یہ فرمائیے گا, اب آپ کمفرٹیبل ہیں اس میں؟ ویری کمفرٹیبل. اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے اچھا فیصلہ کیا؟ اچھا نہیں, میں سوال پوچھ رہا ہوں آپ سے. I think so because کیونکہ میرے گھر میں ادروائز 2 چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہو جاتے, کسی بھی گھر میں 2 لوگ ویسے ہو جائے تو پھر آپس میں. دوسرا کون ہے جی؟ میرے میاں حضور وہ چارٹرڈ, وہ بھی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ. ٹھیک ہے. تو پھر 2 ہو جاتے, پھر ہم سارا دن کیلکولیشنز کی باتیں. ابھی ہماری ذرا ڈسکشن میں ویرائٹی آ جاتی ہے. اب آپ بغیر کیلکولیشن کی زندگی گزار رہے ہیں. کیلکولیشن وہ کرتے ہیں, جوش میں لے کر آتے ہیں. یہ تو بڑی اچھی بات ہے. ویسے تو سارے خامد بنے اسی لیے ہوتے ہیں, کیلکولیٹ کرتے رہے. بس کرن صاحبہ جی, آپ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اور کس طرح آگے اس فیلڈ میں, کیونکہ اسے مشکل سمجھا جاتا ہے خواتین کے لیے؟ ویسے ابھی جب مجھ سے سوال کیا جاتا ہے نا تو میں سوچ میں پڑ جاتی ہوں کتنی, پھر بتاتے ہوئے یہ محسوس ہوتا ہے کہ واقعی اتنی پرانی سی ہو گئی ہوں, کیونکہ میں خود یہ سوچنا نہیں چاہتی کہ اب ایج بڑھ رہی ہے, پرانی. کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو؟ مجھے آلموسٹ 14 ایئرس سما میں ہو گئے. 14 سال جی. اور اس سے پہلے بھی؟ اس سے پہلے ہاں جی, اور کب شروع کیا تھا. پھر اس کے بعد وہاں سے میں گئی CNBC, پھر آج ٹی وی, پھر اگین دوبارہ سما میں. تو یہ لمبا ایک چلتا رہا. بیسکلی میں نے اپنے اسکول کی طرف سے, کیونکہ میں شوز کو ہوسٹ کرتی تھی, تو میں نے اسکول کی طرف سے, کراچی میں ہوتے تھے پہلے اسپورٹس کے اور بڑی چیزیں وہاں پر ہو رہی ہوتی تھی. اس وقت مصطفیٰ کمال صاحب ناظم تھے وہاں پر, تو میئر صاحب ادھر آئے تھے, اور ادھر وہاں پر میں نے اس ایونٹ کو ہوسٹ کیا تھا. ادھر سے مجھے دیکھا تھا جنگ کلچرل ونگ نے, جیو کا ایک ہوتا تھا جیو ٹیلنٹ ہنٹ, ان لوگوں نے مجھے وہاں سے دیکھا تھا اور پھر اس پہ مجھے بلایا اور آڈیشن ہوا. مجھے پتا بھی نہیں تھا جب تک میں نے, اب جب میں کسی سے بات کرتی ہوں تو مجھے بڑی حیرانی ہوتی ہے اور بڑی خوشی ہوتی ہے کہ یہ اتنا بڑا ٹیگ تھا کہ مجھے اس بارے میں معلوم نہیں تھا کہ جیو کا ٹیگ کتنا بڑا ہوتا ہے. اس وقت وہ کارڈ ہوتا تھا, اور جب ہم جاتے تھے اور بڑی ایک عزت مل رہی ہوتی تھی, بالکل ہی ایک چھوٹی سی اینکر کو. بلکہ میں آپ کے پلیٹ فارم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ بات بتانا چاہتی ہوں, میری زندگی کا ایک بہت تکلیف دہ واقعہ بھی ہے کہ جب میں 18 دن کے لیے جیو پر آف ایئر ہو گئی تھی کراچی کا. پہلے کراچی میں بھائی لوگوں کا دور ہوا کرتا تھا, اور اس وقت ان کے چینل کے لیے میں نے کوئی 6-7 روڈ شوز ہوسٹ کیے تھے. تو اس کے لیے میں نے 5-6 روڈ شوز ریکارڈ کیے تھے. روڈ شو ریکارڈ کرنے کے بعد اینی وے پھر میری جیو میں ہائرنگ ہو گئی, اور انہوں نے سب سے پہلا مین پیج کا, جنگ کا فرنٹ پیج کا ٹائٹل اور سولو ٹائٹل میرا لگا. تو جب لگا تو جیو کو کال آ گئی کہ جی چینل بند کر دیں گے, یہ تو ہماری اینکر ہے, آپ اسے آف ایئر کریں. کیونکہ یہ اس وقت بہت سارے رپورٹرز کے ساتھ, اینکرز کے ساتھ ہوتا تھا کہ جو ان کے ساتھ ہوتے تھے ان کو وہ پھر کسی اور جگہ کام نہیں کرنے دیتے تھے. تو میرے لیے یہ اس وجہ سے میں اس کو بہت بڑی بات سمجھتی ہوں کہ انہوں نے مجھے 18 دن آف ایئر کیا, اس کے بعد دوبارہ آن ایئر کیا. لیکن اس وقت میں بالکل ہی نئی نویلی سی اینکر تھی. اگر وہ مجھے آف ایئر کر دیتے, نکال بھی دیتے, تو شاید کوئی فرق نہیں پڑنا تھا, کسی کو معلوم بھی نہیں ہونا تھا. لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے میرے لیے ریزسٹ کیا, وہ لڑے. وہ جیو جیسا ادارہ میرے ساتھ, پھر وہاں پر میٹنگ کرنے ہم گئے, اور انہوں نے جیو کو بڑا تھریٹ کیا کہ ہم آپ کا چینل بند کر دیں گے. جیو نے نہیں 90 نہیں چینل گئے, تو جیو نے جیو نے ریزسٹ کیا. جیو نے وہاں پہ میٹنگ کی, ان کے ساتھ ڈسکشن کیا کہ جی چینل آپ بند کریں, ہم تو نہیں نکالیں گے. انہوں نے مجھے نہیں نکالا. خیر بعد میں پھر لوگوں نے مجھے بڑا سمجھایا کہ جیو جیسے ادارے کو آپ نہ چھوڑیں, لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے راستے بناتے ہوئے مجھے یہاں تک پہنچانا تھا. اور ایک سوچ رہی تھی, ایک راستہ میں سوچ رہی تھی, ایک راستہ میرے لیے اللہ تعالیٰ سوچ رہے تھے, اور شاید وہی والا زیادہ بہتر تھا جو اللہ تعالیٰ سوچ رہے تھے. شاید آج جو اللہ تعالیٰ نے عزت, نام, مقام دیا ہوا ہے, وہ شاید اس راستے میں نہ ہوتا. ٹھیک ہے, وہ انسیڈنٹس ہے نا لائف کے اندر. جیو نے مجھے, میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہی تھی کہ وہ جو 18 دن میں آف ایئر ہوئی نا, اس 18 دن نے مجھے آج تک کے لیے میری گردن میں وہ سریا نہیں دیا. کیونکہ مجھے معلوم ہے اس وقت اللہ تعالیٰ نے دیتے ہی جب لیا تھا نا, تو وہ ایک زبردست ٹریننگ تھی.
جو وہ آج تک کے لیے, اور اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ وہ آئندہ بھی رہے. وہ 18 دن آپ نے جتنا مالک آگے عزت مقام دیتا جائے اتنی عاجزی بھی ساتھ ساتھ دیتا جائے. غریدہ صاحبہ, آپ کا بیک گراؤنڈ اور کیسے آ گئی آپ اس فیلڈ میں؟ اچھا, اسی پر میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ آج کل جس سے بھی ملاقات ہوتی ہے نا, خاص طور پر نوجوانوں سے, ہمیں اینکر بننے کے طریقے بتا دیں. تو آپ تو خود نوجوان ہیں جی, نوجوانوں سے کیوں ملاقات؟ تھینک یو ویری مچ فار دا کمپلیمنٹس. لیکن آئی مین دا جین زی نوجوان, ہم تو ملینئر نوجوان ہیں, جین زی. ہاں, شارٹ کٹ طریقے ڈھونڈتے ہیں یوٹیوب پہ. آپ کو ایون اب تو خیر رکشوں کے پیچھے لاہور میں آپ چلے جائیں تو جی 6 مہینے میں اینکر بن جائیں, وہ آپ کو پوسٹرز نظر آ رہے ہوتے ہیں عجیب و غریب قسم کے. شارٹ کٹ نہیں ہوتا. آپ کو جب تک رگڑا نہ لگے نا کسی بھی فیلڈ میں, اور صحافت لوگ دیکھتے ہیں کہ شاید ہم اینکر پرسنز بیٹھ جاتے ہیں, جاوید چودھری بہت بڑا نام ہے, بڑا گلیمرس لگتا ہے, لوگ ان کو سنتے ہیں بڑی توجہ کے ساتھ, ان کے کالمز پڑھتے ہیں انکلوڈنگ می بڑے ریلیجیسلی, تو لگتا ہے کہ جی بس جاوید چودھری صاحب تو بہت بڑا نام ہے, تو میں بھی ان کے جیسا بن جاؤں, لیکن میں بس ایک دن کے اندر بن جاؤں. وہ جاوید چودھری کی سٹرگل پیچھے نہیں دیکھتے, وہ نہیں دیکھتے کہ حالات نے, واقعات نے, اس کریئر نے کتنا رگڑا دیا. تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, نمبر 1. نمبر 2, میرے ساتھ I would say quite accidentally, I had never thought about being an anchor person, being a journalist. میں نے انٹرنیشنل ریلیشنز کیا ماسٹرز, سو میرا ہمیشہ سے تھا کہ یا تو فورن آفس جوائن کریں یا پھر اسی کے ساتھ ریلیٹڈ کہیں. سو اسی لیے میں اسلام آباد بھی آئی. لیکن پھر بس ٹرن اینڈ ٹوسٹ آف ایونٹس, پاکستان ٹیلی ویژن میں آڈیشنز ہو رہے تھے ان دنوں. یہ میں آپ کو بات بتا رہی ہوں 2002 کی, جب میں پڑھ رہی تھی. آڈیشنز ہوئے, آڈیشن دے دیا, وہاں پر کچھ دوست موجود تھے, انہوں نے کہا جی آ جائیں آپ آڈیشن دے دیں. آڈیشن دے دیا. 22 سال پہلے آئی ہے اس فیلڈ میں ماشاءاللہ, تقریباً اتنے سال ہو گئے. بہت اچھا. سو 2002 میں سٹارٹ کیا تھا میں نے. اس وقت جو ہمارا پرائیویٹ میڈیا تھا وہ بھی نیا آ رہا تھا. سو وہاں سے سٹارٹ کیا, پی ٹی وی سے سٹارٹ کیا, ساتھ میں ISPR کے ساتھ کام کیا, پھر دنیا ٹیلی ویژن. سو چل چیزیں جو ہے وہ نکلتی ہیں. اس فیلڈ میں پیشن ہے میرا یہ, ناٹ جسٹ کمفرٹیبل. غریدہ جب آن ایئر ہوتی تھی نا جیو پہ, تو مجھے آج بھی یاد ہے میں اس وقت CNBC میں ہوتی تھی, اور کیونکہ میں سپورٹس اینکر سے اس طرف آ رہی تھی, تو یہ بریکنگ کر رہی ہوتی تھی, کچھ کر رہی ہوتی تھی, میں پوائنٹرز لکھ رہی ہوتی تھی. مجھے آج بھی وہ ٹائم یاد ہے. آپ تینوں ایک دوسرے کے استاد ہیں بیسیکلی. انسپریشن ہونا بہت ضروری ہے. اور مجھے یاد ہے غریدہ ایڈ کرے گی ضرور, میں آپ کی تعریف کروں گی. دس از آلویز اے کمپلیمنٹ دیٹ ہیز ٹو بی ریسیپروکیٹڈ. لیکن جو میں آپ سے بات کر رہی تھی نا کہ کسی بھی کریئر میں, کسی بھی فیلڈ میں آپ کے لیے کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. مجھے یاد ہے ضیاء محی الدین صاحب میرے استادوں میں سے ایک ہیں. سو انہوں نے اردو کی ادائی, تلفظ, ٹھہراؤ کہاں ہے, پاز کہاں دینا ہے, سٹریس کہاں دینا ہے, بات کرتے ہوئے ایک سانس میں جملے کو مکمل کیسے کرنا ہے, کس جملے کو ایک سانس میں مکمل کرنا ہے, کس جملے کو ٹھہر کے ادا کرنا ہے. سو وہ سب انہوں نے سکھایا. اور میری یہ خوش قسمتی ہے کہ ان سے سیکھا میں نے, یہ میری خوش قسمتی ہے بہت بڑی. کام کرتے تھے نا وہ میرا خیال ہے. جی بالکل, یہ پی ٹی وی کے دور کی میں بات بتا رہی ہوں. پی ٹی وی از این اکیڈمی, اٹ از اسٹل این اکیڈمی, بٹ اٹ یوزڈ ٹو بی اے ہیوج اکیڈمی بیک ان دیٹ ٹائم. انگیج کرتا تھا اس قسم کے اساتذہ کو اور ان سے ٹریننگز کرواتا تھا. سو ضیاء محی الدین, ایک لفظ اگر غلط ادا ہو جاتا تھا, ضیاء محی الدین صاحب کی ایک آنکھ اٹھتی تھی, ہماری روح فنا ہو جاتی تھی. آج کل کے بچوں کو آپ ڈانٹ کے تھک جائیں کہ بھائی ایسے کام نہیں ہوتا, یہ سیکھ لو, خدا کا نام لو. یہ بیسیکلی زندگی میں یاد رکھیے گا کہ جب تک آپ سیکھتے نہیں آپ کامیاب نہیں ہوتے. ایجوکیشن ضروری نہیں ہوتی, اسکل ضروری ہوتی ہے. آپ کو پیسے اسکل کما کے دیتی ہے, ایجوکیشن کما کے. ایجوکیشن بھی ضروری ہوتی ہے بیکاز آپ کو ایکسپوجر دیتی ہے, آپ کو بیسک انڈرسٹینڈنگ دیتی ہے نا, انڈرسٹینڈنگ دیتی ہے. اس کے بعد آپ کو اسکل چاہیے. بچے آج کل کے زمانے میں یہ اسکل والا جو ٹائم ہے نا یہ زیادہ انکریز ہو گیا, بیکاز اب ہارورڈ یونیورسٹی, کیمبرج اور باقی یونیورسٹی بھی اب آپ کو بہت سارے فری کورسز کرا رہی ہیں ٹو انہانس یور اسکل. سو یو ایبسلیٹلی رائٹ کہ اب شاید وہ والا زمانہ جو تھا جس کے اندر آپ کو صرف ڈگری چاہیے ہوتی تھی کہیں جانے کے لیے, وہ اب ناکافی ہے. یو نیڈ ٹو ایمپ اٹ اپ ود سم تھنگ نا. وہ ہارورڈ یونیورسٹی کا میں پڑھ رہا تھا جی, انہوں نے کہا کہ جو ہماری ڈگری ہے نا اس کی شیلف لائف سے 2.5 سال ہے. 2.5 سال کے بعد یہ کاغذ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. تو بیسیکلی سکلز جو ہے وہ سب کچھ ہے. یہ درست بات ہے, آپ نے کیا پڑھا تھا ماسٹرز میں, کسی کو یاد نہیں ہوتا. کسی کو یہ بھی یاد نہیں ہوتا جی کس کالج میں پڑھے تھے, کہاں ڈگری لی تھی. یاد رہ جاتا ہے ڈگری آپ کی اصلی ہو جعلی نہ ہو تو یہ یاد رہ ضرور رکھتے ہیں جاوید صاحب. جو کلاس فیلو مجھے ملتے ہیں نا, گنجے ہوتے ہیں, بوڑھے ہوتے ہیں, مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے. میں کہتا خبردار تم میں سے کوئی دوبارہ مجھے ملا, چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. انیکا صاحب, آپ کی جو فیملی ہے اگر آپ اسے ڈسکس کرنا چاہیں, ایک آپ نے بتایا کہ جو آپ کے ہسبینڈ ہیں وہ بیسیکلی CA ہیں, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں, اور باقی بچے وغیرہ, اور کوئی اگر آپ ڈسکس کرنا چاہیں تو ویسے خواتین سے ڈسکس نہیں کرنا چاہیے. بیٹی میری ہے جو کہ جس کے اراؤنڈ میری زندگی گھومتی ہے, 8 سال کی ہیں. اچھا ماشاءاللہ. اور
بہت پٹاخہ ہیں ماشاءاللہ. بچیاں ہوتی تیز ہوتی ہیں. شی از ویری انٹیلیجنٹ, ایجوکیشن وائز بھی, جنرل نالج میں بھی, اور چیزیں انڈرسٹینڈ بہت کوئکلی کرتی ہے. سو کیونکہ وہ اتنی کوئکلی کرتی ہے تو سم ٹائمز مجھے کیپ اپ کرنا پڑتا ہے اس کے ساتھ. میرے والدین اکثر کہتے ہیں کہ اس طرح کے بچوں کو پالنا پوسنا بڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ وہ ہائپر انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں. بلکہ میں اس کو اسکول میں لے کے گئی تو اس کے اسکول والوں نے مجھے بولا کہ آپ اس کو اس کی عمر کے حساب سے کلاس میں نہ ایڈمٹ کیجئے, اس کو بڑی کلاس میں ایڈمٹ کریں, بیکاز یہ بور ہو جائے گی اس جو کریکولم ہے اس سے. کیونکہ میرے ساتھ بچپن میں یہ ہوا تھا کہ میں نے ایک کلاس ہائر کی تھی جوائن. سو اس ٹائم پر پھر یہ ہوتا ہے کہ بچے اپنی عمر کے بچوں سے ویسے انجوائے کرتے ہیں, ٹھیک ہے ان کو وہ ایجوکیشن وغیرہ کے حساب سے وہ ذرا آگے ہوں گے, لیکن شی از ہیونگ اے لاٹ آف فن. اپنی کلاس میں پہلے ہم سارا کچھ پڑھا ہوتا ہے ہم نے آلریڈی, تو اس لیے ٹیچر کو بھی ہم اور کھانا خود بنا لیتی ہے کسی اور کو رکھا کھانا مجبوری کے تحت میں کھانا نہیں بنا سکتی, لیکن کھانا میں بہت اچھا بناتی ہوں. اور پاکستانی تو آپ ظاہر ان سے دھلواتی ہوں گے. نہیں, ان کو دھونے کی ضرورت نہیں پڑتی بیکاز وہ ادھر ہوتے نہیں ہیں زیادہ. اچھا, وہ مڈل ایسٹ میں ہوتے ہیں زیادہ تر. ٹھیک ہے, اسی لیے آپ سکون میں ہوں گے. پتہ نہیں میں سکون میں ہوں گی یا وہ سکون میں ہوں گے, یہ بتانا باقی ہے ابھی. میں اس معاملے میں بڑی بلیسڈ ہوں. میرے میاں اتنے, ہم جب کراچی میں رہتے تھے تو اس وقت گھر کا جو ڈومین تھا وہ میرا تھا اور کچن کا ڈومین ان کا تھا. تو کبھی اگر ہمارا جھگڑا, نہیں وہ آلریڈی ٹرین ملے تھے, یہ سب سے اچھی چیز تھی. تو کبھی کبھی اگر ہمارا جھگڑا ہوتا تھا نا, نہیں کوک نہیں, لیکن وہ بہت اچھا کھانا بناتے ہیں, بہت لذیذ کھانا بناتے ہیں. انفیکٹ میرے گھر میں اگر دعوتیں ہوتی ہیں تو جو میرا کوک ہے وہ باقی چیزیں بناتا ہے, لیکن جو مین ڈش کوئی ہوتی ہے نا وہ میرے ہسبینڈ خود بناتے ہیں. تو جب نئی شادی ہوئی تو اس وقت جب ہمارا جھگڑا ہوتا تھا, سم ٹائم ایسا ہو رہا ہے کہ وہ بیڈ روم سے باہر نکلے اور کوئی چیز انہوں نے بیڈ پہ ڈال دی, کچھ کر دی, تو میں ڈیلیبریٹلی کچن میں جا کے کاؤنٹر کے اوپر کوئی چیز گرا کے آ جاتی تھی کہ تم نے میرا بیڈ خراب کیا, میں تمہارا کچن گندا کروں گی. تو ان کو کچن کی ایک بھی چیز جو ہے وہ گندی نہیں چاہیے, اور مجھے پورے گھر کی کوئی بھی چیز گندی نہیں چاہیے. تو یہ ہمارا نہیں, ہاں ہم دونوں نے ابھی تک تو نہیں لگایا. آپ کو لگتا ہے ایسا؟ میں دنیا میں اللہ کے بعد 2 لوگوں سے ڈرتی ہوں, ایک میرا باپ اور دوسرا میری بیٹی کا باپ. تو جتنی بھی میں تگڑی خاتون ہوں وہ دنیا کے لیے ہو سکتی ہوں, لیکن گھر میں ایگزیکٹلی وہ جو ایک ڈومیسٹک وائف ہوتی ہے نا, پراپر ہاؤس وائف جو ہوتی ہے, میں وہ ہوں. کھانا نہیں پکاتی, کچن میں نہیں جاتی. نہیں وہ اچھے خاصے جو ہے وہ ماشاءاللہ صحت مند ہیں. ہاں جی, اچھے خاصے صحت مند انسان ہیں. اچھا, یہ آپ کو ازبکستان جو ہے نا, وہاں پہ پلاؤ بنایا جاتا ہے. پلاؤ وہاں سے آیا ہے سب کانٹیننٹ پہ, اور ان کی ایک نیشنل ڈش اس کو کہہ سکتے ہیں کہ پلاؤ ہے. اور وہاں پہ اگر کوئی گیسٹ آئے نا اور آپ اس کو آنر کرنا چاہے تو مرد پلاؤ بناتے ہیں پھر. اچھا, اور وہاں پہ بڑی دلچسپ قسم کی روایت ہے. میرے ہسبینڈ پلاؤ بھی بہت اچھا بناتے ہیں. وہ بھی بیف. کیا پلاؤ مغلوں کے ساتھ نہیں آیا تھا پرشیا سے؟ ازبکستان ہی ہے نا جی, مغل ہی لے کے آیا نا جی. ایسے سموسا بھی وہ لے کے آیا وہاں سے, پلاؤ ہے, نان ہے. اچھا, پلاؤ بریانی کے بارے میں کہ شاید پرشیا سے آیا ہے؟ نہیں, یہ ازبکستان سے پلاؤ ہے نام, آج بھی پلاؤ کہتے ہیں اس کو. اچھا, اور پلاؤ ہے, اور وہاں پہ مرد پکاتے ہیں جب آپ آنر کرنا چاہیں کسی کو. ایون ترکی میں پلاؤ کو پلاؤ کہتے ہیں, اور وہاں کا بڑا ایک کمال. وہیں سے ازبکستان سے. شاید میرے گھر میں شہتوت جو ہے وہ ازبکستان سے آیا. اگر میرے گھر میں شاید کسی کو بے عزت کرنا چاہیں تو پھر میرے میاں کہیں گے پکا لو. کیا پلاؤ آپ کو کہہ رہے ہیں؟ مجھے کہیں گے کہ پکا لو. ماشاءاللہ, اس کا مطلب ہے آپ کا نہیں, میرا کچن سے کوئی تعلق نہیں ہے. پکانے میں فنکار ہیں پھر آپ, اس کو یہ کہہ سکتے ہیں. دماغ پکانے میں فنکار. ریزا صاحب, آپ کو کتابیں پڑھنے کا شوق ویسے کرتی کیا ہے اس کے علاوہ کوئی؟ ایک تو صحافت سے وقت ملتا ہی نہیں ہے, 4 دن پروگرام کرنا, باقی 2 دن جن صحافی دوستوں کو ہم اپنے پروگرام سے بلاتے ہیں ان کے ویکینڈز پہ پروگرام ہوتے ہیں تو وہ بلا لیتے ہیں. تو آپ کو ظاہر وہ کمرادری رکھنی پڑتی ہے, ایک بٹا سٹا آپ کو رکھنا پڑتا ہے کہ جی وہ ہمارے پروگرام میں آ رہے ہیں تو ہم نے ان کے پروگرام میں جانا ہے. سو وہ چلتا ہے, 6 دن اس میں گزر جاتے ہیں. 7واں دن میرے اپنے لیے ہوتا ہے کہ کم از کم گھر کو وقت دے دیں, اینڈ دین آئی ہیو مائی پیٹ کیٹس, ان کو ٹائم دے دیں. بلیاں پالنے کا شوق ہے آپ کو؟ تمام جانور, آئی ایم این اینیمل لور. تمام. کتنی بلی ہیں آپ کے؟ میرے پاس 5 ہیں ماشاءاللہ. اور کون سی؟ پرشین؟ ساری 5 کے پاس پرشین. ان کے بال بڑے گرتے ہیں ویسے. آج تو خیر سمر ہے تو ان کو ذرا شیو کروائی ہوئی ہے کیونکہ گرمی بہت شدید ان کو لگتی ہے اسلام آباد میں ہوئی. بٹ آئی وش کہ آئی کوڈ کیپ سم ڈاگس, لیکن ڈاگس کو ٹائم بہت دینا پڑتا ہے, آپ کو کھیلنا پڑتا ہے ان کو باہر, اتنا ٹائم ہمارے پاس ہوتا نہیں ہے. بٹ اینی وے, وہ جو آپ بلیاں جو چپ کر کے بیٹھی رہتی ہے ایک سائڈ پہ, دے آر موڈی, وہ خاموشی سے, ہاں موڈ ہوگا آپ کے پاس آ جائیں گی, موڈ نہیں ہوگا تو آپ کون, ہم آپ کو جانتے ہیں. لیکن بلیوں کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اراؤنڈ ہوتی ہیں
24/7, बिकॉज बिल्लियों को अगर आप छोड़ दें ना, उनको किसी जगह पर बंद कर दें तो बिल्लियां मर जाती हैं। बिल्ली का एक फायदा ये होता है कि आपको साल में सोफा बदलना पड़ जाता है, वैसे ये अच्छा है वैसे नहीं तो आप उनके लिए उनके मैंने साल में पता नहीं कितने बार अपने फर्नीचर बदले हैं, बिकॉज वो जब करती है ना वो सारा उनको स्क्रैच वगैरह सारे, और नया फर्नीचर बन के आ जाए तो वो तो उनका फेवरेट है जी, चाहे स्क्रैच पोस्ट आपने रखी भी हो लेकिन उन्होंने फाड़ना वही आपका नया फर्नीचर है। वो एक मैंने ऐड देखा ना जी, एक फटा हुआ सोफा था, उसके ऊपर बिल्ली बैठी हुई थी, उन्होंने कहा जी हम ये 8 पीस बेचना चाहते हैं विद आर्टिस्ट एक बिल्ली समेत ये सोफा जो है उसको ले। बल्कि आपने आगाज में पूछा था तो मुझे अभी याद आया, एक दफा तो इतना बड़ा वो बना था कि मैं हेडलाइंस पढ़ रही थी और मुझे पता चला कि जी मेरी बिल्ली जो है ना उसका एक्सीडेंट हो गया है, और हेडलाइंस 1 बजे की हेडलाइंस थी, वो मैंने हेडलाइंस पढ़ना शुरू की है और बाकायदा सारी हेडलाइंस पे ना मेरी सिस्कियां भी गई हैं, जान निकल जाती है आपकी इस तरह की सिस्कियां गई, और उसके बाद मेरी पेशी हो गई, मुझे पेशी हो गई, फिर मुझे बाकायदा कहा गया कि भाई इंसान बने, ये सिस्कियां जा रही हैं ऑन एयर। अच्छा, खाना पकाने वगैरह की आप बात करते, मैं बहुत अच्छी कुक हूँ। अच्छा माशाल्लाह, मुझे बहुत शौक भी है खाना पकाने का। पका के खुद खाती है और दूसरे को नहीं, फैमिली को, मतलब जैसे ईद पे फैमिलीज आती है ना, तो फैमिली आती है तो उनके लिए पका, छोटी ईद पे शीर खुरमा बनाना मेरी जिम्मेदारी होती है, बड़ी ईद पे अगर दिल कर रहा हो किसी का कि जी ठीक है कल बना लेते हैं तो भी मेरी जिम्मेदारी लग जाती है। और इस बार तो आपने दावत भी दी है ना हम सबको। मोस्ट वेलकम। और अच्छा, वैसे आप तीनों इस्लामाबाद से ताल्लुक रखते हैं या दूसरे शहरों से आई? मैं कराची से। ये कराची से हैं, अमा कराची वाले हैं। और आप भी कराची वाली हैं? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, आप तो हैं, आपका शीन काफ इतना अच्छा है। मेरा शीन काफ इसलिए अच्छा है बिकॉज मैं पली बड़ी कराची में हूँ, लेकिन बेसिकली मेरी फैमिली माइग्रेट की थी 1947 में गुरदासपुर से। ठीक ठीक। और माइग्रेट करके हमें जो जमीनें मिली हैं वो लाहौर के अराउंड मिली, लेकिन क्योंकि पंजाबी एक्सेंट नहीं है आपका बिल्कुल, इसलिए क्योंकि आई वाज बोर्न एंड ब्रेड इन कराची। ठीक है। और कराची बाहर इस तरह से लेकिन फैमिली का इफेक्ट होता है ना, ये बहुत होता है। मेरे वालिद अल्हम्दुलिल्लाह ही इज अ सुप्रीम कोर्ट, वेरी सीनियर सुप्रीम कोर्ट लॉयर। ठीक है। तो उन्होंने हमेशा से हमें हमारे रीडिंग पर, पढ़ाई पर और तलफ़ुज़ पर बहुत ध्यान दिया, क्योंकि वो खुद शायरी करते हैं, उर्दू की शायरी भी करते हैं, लिखते भी बहुत अच्छा है। तो उन्होंने हमारी अंग्रेजी और उर्दू के दोनों के तलफ़ुज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था। अच्छा, मैं क्योंकि प्योर पंजाबी खानदान के साथ ताल्लुक़ है ना जी, और अल्लाह ने बड़ा करम किया कि उस्ताद जो थे वो भी मुझसे ज़्यादा पंजाबी थे। मतलब जो हमारे इंग्लिश के टीचर थे ना वो MA पंजाबी किया हुआ था उन्होंने, और उन्होंने सारी इंग्लिश के टीचर MA पंजाबी, सारी अंग्रेजी उन्होंने पंजाबी पढ़ाई। वैसे ज़बान और उसका कमाल ये है, ये वावल्स है ना AND, उन्होंने पढ़ाया था कि ए एना दी हमें आज तक याद है जी, बाकी हर चीज भूल गई उन्होंने कि ए एना दी, और वो याद रखा हुआ है। और बड़ी कोशिश करके ना MA तक पहुंच के मैंने गर्ल को गर्ल किया, नहीं कि तो गर्ल कहता था, क्योंकि उन्होंने गर्ल में पढ़ाया था, बड़ा जोर लगा को गिलास कहते हैं ज्यादातर। गिलास जो है, वैसे कराची वाले तो गिलास भी कह देते हैं, अलग भी लगा देते, स्कूल भी हो जाता है अक्सर। लेकिन वहाँ कराची में भी 2 टाइप की उर्दू है। कुछ उर्दू ऐसी है जो कि अबे तबे वाली है, और कुछ उर्दू ऐसी है जो लखनवी या दहलवी। बेसिकली 3, 4, 5 करोड़ का शहर, तो आप उसको एक तरह से तो बोल ही नहीं सकते ना कि वहां पर एक ही जबान बोली जाती है या एक ही अंदाज होता है, वरना तो कराची मतलब जो बोलने के आदाब हैं, अंदाज हैं, वो सब वहीं से ही आए हुए हैं। आपके जितने भी वो पॉलिटिशियंस जो डॉक्टर्स थे, जो उर्दू साफ सुथरी बोला करते थे, खूबसूरत बोला करते थे, जिनका अंदाज होता था बात करने का, उन सबका ताल्लुक कराची से था। तो आप कराची को एक जगह सिर्फ ये नहीं कह सकते कि वहां पर उनकी जुबान खराब है या कुछ, इतना बड़ा शहर है, आप उसको एक जगह एक बार में कैसे कह सकते हैं? उर्दू का बेसिकली मरकज था ना जी कराची, जो है इसमें कोई शक नहीं। और MKM के लोग जो है ना, उनके अंदर एनर्जी बहुत है, आप देखें, और आवाज बड़ी जबरदस्त है उनकी। लेकिन जबान किसी की मीरास नहीं होती। पाक टी हाउस लाहौर में था, अल्लामा इकबाल पंजाब से बेसिकली बिलोंग करते थे, इसी तरीके से और कितने शोरा हैं, कितने सारे। अच्छा, वैसे अलामा साहब को कभी आप सुने ना, उनकी हैं कुछ रिकॉर्डिंग्स वगैरह भी, बोलते वो पंजाबी थे, हाँ, वो लेकिन लिखते कैसा खूबसूरत। और ब्रेक के बाद दोबारा प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। अच्छा, ये मैं आपको एक बड़ी मजे की बात बताता हूँ कि मैं क्योंकि ठीक ठाक नालायक था जी, और अभी तक भी हूँ, लेकिन ज़रा उससे अंदाज़ा लगाएं कि पहले कितना नालायक होता था। और जो मेरे टीचर थे ना, उन्होंने मुझे हबीब बैंक जो था उसे जेब बैंक पढ़ाया था, और मैं MA में था तो मैं हबीब बैंक को जेब बैंक ही समझता था, क्योंकि जेब के साथ उसका ताल्लुक है ना जी। और उस्ताद साहब जो है ना, मास्टर जी बड़ी मेहरबानी आपकी,
انہوں نے پڑھایا کہ جیب بینک ہے. اسی طرح مکننا جو ہے نا, انہوں نے مکننا پڑھایا تھا مجھے. اور ایم اے میں پیپر دینے جا رہا تھا تو اس وقت بھی میں نے اسے جب مکننا کہا نا تو بڑا پھینٹا لگا پوری کلاس کی طرف سے. آپ کو ابھی تک صحیح نہیں ہوا؟ تو اس کی اب مکننا ہو گیا, زور لگانا پڑتا ہے. اچھا مکننا میم کے اوپر پیش ہے. اس سے آپ اندازہ لگائے. پہلے میں اپنا نام بولتا تھا, میں ہوں جاوید چودھری, تو یہ پیچھے بتاتے تھے کہ اپنا نام تو ٹھیک کر لیں آپ. تو یہ ایک خاص جو پنجابیوں کی حرکت ہے نا کہ زبان پہ توجہ نہیں دینی, نہ عقل کی کام کرنا ہے کوئی, نہ زبان کا کام. کراچی تو تہذیب و تمدن کا ہمیشہ سے رہا ہے ایپک سینٹر, لیکن لاہور میں بھی بہت بڑے بڑے نام, احمد فراز جیسا نام جو ہے وہاں سے, فیض احمد فیض جیسے بڑے بڑے نام, لاہور بھی کچھ کم نہیں رہا. لاہور بھی بہت بڑا گڑھ ادب اور لکھنے کے حوالے بولنے میں بڑا مسئلہ ہے وہاں پہ. جی, بولنے کا ہمیشہ سے وہاں. آپ نے فیض صاحب کو کبھی سنا ہے؟ ویسے آپ فیض صاحب کو سنا ہے؟ جی, ان کی بھی ریکارڈنگز پڑی ہوئی ہیں, یوٹیوب پر آپ کو مل جاتی ہیں. اتنے بڑے شاعر ہیں لیکن جب بولتے ہیں نا بڑے مسکین لگتے ہیں. تو یہ ایک اچھا پنجاب کا یہ جو ہے نا درمیان میں سیالکوٹ, گجرانوالا, گجرات, یہ والے جو علاقے ہیں نا ان کی اردو کا بڑا مسئلہ ہے. مثلا یہ ایک تو الف کھا جائیں گے, مثلا جاوید ہوں نا میں, جوید ایک غائب کر دیں گے, الف تو غائب کر دیں گے درمیان سے. اور یہ صرف ہم میں پرابلم نہیں ہے, یہ علامہ صاحب میں مسئلہ تھا, یہ فیض صاحب کے اندر مسئلہ تھا, یہ صوفی تبسم صاحب کے اندر مسئلہ تھا, یہ قاسمی صاحب کے اندر مسئلہ, کسی کو بھی لے لیں, کوئی خاص ایک ہے فینامنا. اور کیسی خوبصورت باتیں کر رہے ہیں آپ نے. کتابوں کے حوالے سے بھی بات چھیڑی تھی, یہ والی گفتگو ہماری عید پر زیادہ ہونی چاہیے, کتابوں کی, فلموں کی. کون سی کتاب پڑھ رہی ہیں آپ؟ آج کل ایکچولی مجھے فکشن کا زیادہ شوق ہے, تو میں فکشن پڑھنا زیادہ پسند کرتی ہوں, بیکاز باقی آپ اخبارات پڑھ رہے ہوتے ہیں, میگزینس پڑھ رہے ہوتے ہیں اپنے پروفیشن کے حوالے سے. تو ابھی میں نے مڈ میں ہوں دا بی اسٹنگ, پال مرے کی, آئرش رائٹر ہیں. سو انہوں نے آئرلینڈ کی برنز فیملی کے بارے میں لکھا ہے. سو اٹس اے اسٹوری اباؤٹ دیم بینگ فرام riches to rags and then back to riches. کیا بات ہے جی, کیا بات ہے. سو 4 وہ بہن بھائی ہوتے ہیں. اور نیٹ فلکس پہ فلمیں نہیں دیکھتی ہیں آپ؟ بہت دیکھتی ہوں, اور سارے سیزن دیکھی ہیں آپ؟ تمام سیزن, تمام موویز, مطلب جو پسند آ رہی ہو. بہت اچھا, زبردست. میں نے بہت ٹائم تک نا نیٹ فلکس کو اپنے گھر پہ بین کر کے رکھا. اچھا, اتنی نفرت کی وجوہات, کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ شاید وہ جب بات ہوتی تھی نا, ڈسکشن ہوتی تھی, تو مجھے لگتا تھا کہ یہ تو ایک ایسی کیا کہتے ہیں, ایسی اٹریکشن ہے کہ آپ کو پھر کچھ کرنے ہی نہیں دے گا. ایڈکشن ہے بیسکلی ایڈکشن ہے کہ آپ کو پھر کچھ کرنا ہی نہ دے. ہوتی ہے نا, لائک آپ اپنے ویکینڈز پہ دیکھ لیں, سیٹرڈے کی رات کو دیکھ لیں, سنڈے کی شام کو دیکھ لیں. میں نے پھر بہت ٹائم تک اس کو بین کر کے رکھا. پھر ایک دفعہ آئی ڈونٹ نو, مجھے یاد نہیں آ رہا, آج سے 1.5-2 سال پہلے کوئی مووی آنی تھی جس کا مجھے بڑا انتظار تھا, اور وہ نیٹ فلکس اور پھر وہ نیٹ فلکس آ گیا. یہ ٹویٹر بھی آپ نے بند کیا ہوگا, اگر آپ نے نیٹ فلکس کو بین کیا ہو تو ظاہر ہے پھر ٹویٹر بھی نہیں, وہ والی ایڈکشن وہ وی پی این کے تھرو چل رہا ہے, لیکن چل رہا ہے. انیکا صاحبہ آپ فرمائیے گا, آپ کو کتابیں پڑھنے کا شوق ہو, فلمیں دیکھنے کا, کوئی ٹریول کرنے کا, کسی کے ساتھ مجھے تینوں چیزوں کا بہت شوق ہے. اس لیے کیونکہ ایک تو ٹریولنگ, آپ جب تک دوسرے کلچر میں جا کر ان کو دیکھتے نہیں ہیں, کس طریقے سے ان کی رہن سہن ہے, کیسے ان کا کلچر ایوالو کیا ہے فرام what they were, تب تک آپ کسی بھی کتاب کو پڑھ لیں, کوئی بھی ڈاکیومنٹری دیکھ لیں, آپ اس کو ایز ان ابزارب نہیں کر سکتے. تو اسی لیے مجھے ٹریولنگ کا شوق ہے, اور الحمدللہ میرے ہسبینڈ کو بھی ٹریولنگ کا شوق ہے, اور یہ والا شوق میرے والد سے آیا ہے. ہی از آلسو ویری فونڈ آف ٹریولنگ, آپ کی طرح ہی. اچھا جی, کہاں گئی ہیں جی آپ, کہاں دیکھا؟ میں کچھ ایسے ممالک گئی ہوں جہاں نارملی لوگ نہیں جاتے, اسپیشلی قزاقستان. ہمارے پاکستان میں آپ گئے, آپ نے منگولیا گئی آپ؟ نہیں, لیکن آپ نے بہت سارے سینٹرل تبت گئی ہیں آپ؟ میں وہی آپ کو بتا رہی ہوں, آپ نے تو ازبکستان اور میرے خیال میں فیجی گئی ہیں آپ؟ ایگزیکٹلی, شاید 15 اور سال دے تو میں باقی یہ کار یہ نہیں, زندگی آپ کو مہلت نہیں دیتی. یہ آج ہی ٹائم نکالنا پڑتا ہے, یہ آج ہی ہے, اور آخری مرتبہ ہے آج, اور یہ کل نہیں آئے گا. تو بہتر یہ ہے کہ آج زندہ رہیں آپ, آج میں. اور ٹریولنگ آپ کو ایک دم سے ریفریش بھی کر دیتی ہے. وہ اس لیے ریفریش کر دیتی ہے, اچھا کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ایک پرٹیکولر جگہ پر جانا چاہتے ہیں, which is also fine, کیونکہ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ مختلف جگہیں دیکھنا چاہتے ہیں, which is also fine. آپ کا اپنا جو تھاٹ پروسیس ہوتا ہے اس حساب سے چلنا چاہیے. مجھے ذرا مختلف جگہیں دیکھنے کا شوق ہے, تو اسی لیے میں آپ سے اکثر اوقات بات کرتی ہوں تو ٹریولنگ کی ہی بات کیا کرتی ہوں, کہ آپ بہت ساری جگہیں گھومے ہوئے ہیں اور مجھے گائیڈنس بھی ملتی ہے. لیکن اس کے علاوہ نیٹ فلکس یا ٹی وی پہ مجھے دیکھنے کا شوق ہے ڈاکیو سیریز. اچھا ٹھیک, ڈاکیومنٹریز, ڈاکیو سیریز, وہ چیزیں جو کہ آپ کو کچھ سکھائیں
اور اس کے اندر اگر تھوڑا سا کچھ فکشن کا ایلیمنٹ ہو تو ٹھیک ہے, جیسے دا کراؤن کے اندر تھوڑا فکشن کا ایلیمنٹ ہے, کچھ ریالٹی. لاسٹ زار دیکھا ہے آپ نے؟ لاسٹ زار دیکھا ہے میں نے, بالکل دیکھا. ہٹلر پہ آئی ہے ایک ڈاکومنٹری, آپ نے دیکھی؟ اب ہٹلر والی نہیں, میں نے دیکھی ہے آٹومن والی, میں نے زار والی دیکھی ہے, پھر میں نے یہ دا کراؤن دیکھی ہے. چارلز سوبراج بھی دیکھے, بہت پہلے آیا تھا, بہت پہلے آیا تھا نیٹ فلکس پہ, اب وہ ڈاؤن ہو گیا لیکن ہے. رومن ایمپائر پہ میں نے دیکھی ہے, کلیوپیٹرا کے اوپر 2-3 ڈاکیو سیریز ہیں اچھی نیٹ فلکس کے اوپر, اس کے اوپر میں نے دیکھی ہے. سو دیر از اے لاٹ آن نیٹ فلکس جو کہ آپ کو لرننگ کے ساتھ انٹرٹینمنٹ بھی. آفٹر کرائسٹ ہے, بڑا مزیدار, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کیا ہوا تھا, وہ بڑا مزے کا, وہ آپ ضرور دیکھیں. میں ویسے نیٹ فلکس کی پروموشن نہیں کر رہا ہوں, یاد رکھیے گا. اگر آپ کو دوبارہ موقع ملے زندگی گزارنے کا یا زندگی میں دوبارہ ایکسل کرنے کا, تو کیا کریں گے؟ یہی کام کریں گے, کوئی اور کریں گے؟ آخری سوال ہے تینوں سے. میں تو صحافت کروں گی, مطلب 7 جنم بھی ملیں پرووربیل تو صحافت ہی کرنا چاہوں گی. اس کے علاوہ اور کوئی کام آتا وہ کام جو پاکستان میں نہیں ہے آپ وہ کریں گے؟ اس کے علاوہ اور کچھ کرنا ہی نہیں آتا. آپ سوچ نہیں سکتے, آپ 9 to 5 جاب نہیں کرتے نا, آپ ایک پیشن کے ساتھ نوکری کر رہے ہیں. سونے سے پہلے آخری کام جو آپ کا ہے کہ آپ نے اسکرول کر کے چیک کرنا ہے کہ خبریں کیا ہے. صبح اٹھتے سب سے پہلے آپ نے کام یہ کرنا ہے کہ پاکستان میں کیا ہوا ہے, دنیا میں کیا ہوا ہے. آپ چھٹی پر ہیں, کہیں ٹریول کر رہے ہیں, آپ نہیں کیپ اپ کر سکے ہیپننگز کے ساتھ کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے, دنیا میں کیا ہو رہا ہے, تو آپ کو ایک گلٹی فیلنگ ہوتی ہے. آپ نے جو سوال کیا نا, تو میرا تو ایمان اور یقین بڑا, اعتقاد بڑا مضبوط ہے اس بات پہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی دفعہ زندگی دی ہے اور جو بھی کچھ ہے وہ اسی میں ہی کرنا ہے. اس کے بعد پھر انشاءاللہ جنت میں جا کے وہاں پہ. زندگی 2 بار آپ کو ملتی ہے, موقع نہیں, زندگی 2 بار آپ کو ملے گی. آپ جب قیامت کے بعد, میرا نہیں خیال کہ وہاں پہ ٹیلی ویژن ہوگا کہ وہاں پہ کام کرنے کا موقع ملے آپ کو. یہ میرا خیال ہے یہ کام آپ کو یہیں پہ کرنا پڑے گا. تو یہی جو کام کر رہی ہوں, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ میں خود یہاں پر نہیں آئی, مجھے اللہ نے کسی مقصد کے تحت پہنچایا ہے, اور ہر انسان کو اس کی جگہ پر کسی نہیں, میں جو کام کر رہی ہوں مجھے اس کام میں بھی کسی مقصد کے تحت ہی پہنچایا گیا ہوگا, تو اللہ نے پہنچایا ہے. تو انشاءاللہ آگے بھی وہی رکھیں گے, اور اگر کچھ چینج ہو بھی رہا ہوگا اللہ کرم کرے گا. نیکا صاحبہ جی. میں تو چوہدری صاحب, میں نے آپ کو جس طرح بتایا نا, مجھے ذرا ڈفرینٹ کام کرنا ہے. آئی وڈ آئیدر, اگر مجھے دوبارہ موقع رینیو کرنے کا یا ریسٹارٹ کرنے کا ملا تو پھر میں کچھ اور نیا کروں گی, کچھ ایسی چیز نہیں جو کہ ابھی تک میں نے نہیں کی. چارٹرڈ اکاؤنٹنسی ٹو این ایکسٹینٹ ٹھیک ہے, جرنلزم کر لیا, اب شاید میں کوئی بزنس کھولوں, بزنس کریں گے. ان کی ایک عادت ہے جو مجھے بہت اچھی لگتی ہے. لاسٹ ٹائم ہم جب ملے تھے تو انہوں نے بتایا تھا کہ ان کی بیٹی ماشاءاللہ اس نے 6-7 بکس جو ہے وہ ریڈ کی ہیں, اور یہ بہت پیاری عادت مجھے اس لیے لگی کیونکہ مجھے یاد ہے بچپن میں امی نے ہمیں بڑا زور دیا اس چیز پہ, اور وہ جو اردو اچھی ہوئی یا زبان اچھی ہوئی وہ اسی وجہ سے ہوئی کہ پڑھنے کا انہوں نے نا ایک کیڑا بنایا. میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کرم کرے, مجھے بھی کچھ آ جائے, کم از کم بولنا ہی آ جائے. آپ کو بہت بہت عید مبارک, اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر کسی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.